अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको ये वीडियो भी पसंद आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिरौन जिसका ये ऐलान था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और अपनी इबादत करवाता, अपने सामने लोगों को झुकने पर मजबूर करता। उसका ज़माना एक तवील अरसे तक चला, उसकी ताकत पर कोई सामने आने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि सिर्फ उसने एक रात ख्वाब में ये देख लिया था कि आसमान से एक तारा टूटा और उसके महल पर गिरा, जिससे आग लग गई। दूसरे दिन उसने सारे नजूमियों को जमा किया और पूछा कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो कई नजूमियों ने बिल इत्तेफाक ये ताबीर बताई कि अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। ये ताबीर सुनने के बाद उस जालिम मनहूस शख्स ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो भी बनी इसराइल में लड़का पैदा होगा उसका कत्ल हो जाएगा। ना हक कत्ल किया। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया युदब्बिऊन अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था और लड़कों को मार दिया जाता था। एक साल के अंदर फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया, इस खौफ से कि कोई बच्चा ऐसा ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, रब ताला फरमाता है जालिमों के कामों से अल्लाह बेखबर नहीं है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोग जो है धोखे के प्लानिंग बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे भारी होती है। यहाँ तक कि 12,000 बच्चों का कत्ल सिर्फ इस डर से किया गया कोई बच्चा ऐसा ना आ जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। दूसरे साल और ज्यादा कर दिया गया। ये बच्चों का कत्ल होता रहा, कत्ल होता रहा। जुल्म की एक बड़ी दास्तान उसने लिख दी, लेकिन क्या वो अपनी सल्तनत बचा सका? कादिर मुतलक के फैसलों पर कुर्बान जाए। जिस बच्चे से उसे खौफ था कि वो मेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा, वो कोई और नहीं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में पैदा हुए। और पैदा होने के बाद भी शान से कि अल्लाह ताला ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चे को एक संदूक में रख करके दरिया में बहा दो। भला एक माँ पैदा होते ही अपने बच्चे को समंदर की लहरों में बहा देगी? लेकिन रब ताला फरमाता है वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने उनके दिल को मजबूत किया। मूसा की माँ को उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख करके दरिया में बहा दिया, और वो संदूक सीधे फिरौन के बागीचे पर जाकर लगा। फिरौन की औलाद नहीं थी, उसकी बीवी आई, देखा खूबसूरत बच्चा है, उठा लिया, बेटा बना लिया। कुरान पाक में मौजूद है सब। बीवी लेकर के आई फिरौन की और कहा कि हम इसको बेटा क्यों ना बना ले। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं है जो मेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये तो समंदर की लहरों में बहकर आया है, वो बच्चा तो बनी इसराइल में पैदा होगा। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, लेकिन किस अंदाज से? जब फिरौन ने यह ऐलान किया कि बादशाह ने अपना एक बेटा बना लिया है और शाही अंदाज में उसकी तरबियत होगी, उसे दूध पिलाने के लिए दायाएं आए। कमाल है, 100 से ज्यादा दायां आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। उनकी बहन वहां मौजूद थी, ये सब मामला देख रही थी। उन्होंने कहा फिरौन की बीवी से कि मैं एक दाया जानती हूं जो सब बच्चे उसका दूध पी लेते हैं। कहा बुला लाओ। वो दौड़ कर गई, अपनी मां को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन के बच्चे हैं, एक दिन के, और उनकी मां वापस फिरौन के महल में आई। जब उन्होंने दूध पिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लग गए। फिरौन ने बहुत आली तनख्वाह के साथ, बड़े मुआवजे के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की मां को अपने घर में रखा, शाही दाया बनकर। ये निज़ाम कुदरत है मेरे मोहम्मद, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। जब वो किसी ताकत के नशे को चूर चूर करना चाहता है तो उसी के घर में अपने कमाल की चीज़ें परवरिश भी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए उसी के घर में, लेकिन उसके बाद फिर जब जवानी के बाद आपको नबूवत के ऐलान का हुक्म हुआ
پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا. ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے. فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا. سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا. ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے. جادوگر بھی فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا. نمرود کی طاقت جس کے متعلق روایات ہے 1,000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا. 1,000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا. شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی، آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ، کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی. جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے. اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ. وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا. ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے. اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا. ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا. ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا. آپ کو میں بتاؤں، وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے. وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی، سارا قافلہ ڈوب گیا، تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا، وہ شداد تھا. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا، اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا، ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی، وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے، کہاں کتنا سونا ہے. وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا. اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں. اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد، تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر، فقراء و مساکین کو بھی دیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا. اس نے کہا کون سی جنت ہے؟ جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، زمین زعفران سے بچھی ہوئی، بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے. اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے. اس نے کہا مار کر کے، ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا. تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت. اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا. موسم ڈھونڈا گیا، ٹھنڈا موسم ہو، باغیچے لگائے گئے، دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے. برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے. پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، غرور کہاں لے جا رہا ہے، دنیا میں جنت بنایا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا، دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا. نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا. اسی کو ارم کہا جاتا ہے. ارم جو ہے فارسی لفظ ہے، وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار، ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل، کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے
کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی دو باتیں کہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے. کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا، سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ. یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا، اس کا حکم نہیں. ماں کی روح قبض کر لیا. اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون؟ لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی. دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں. ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. وہ چنگیز کا نام ہے. ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے. ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا. لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی. بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا. یہ آخری وقت ہے. چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا. ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا. سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے. تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا. تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا. ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں. انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے. وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو. جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی. پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے. جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو وہ جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا. جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے. ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکیں بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے. تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر. چنگیز زور سے کہا مارا. دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ وہ بوڑھے بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا؟
اب کون بچائے گا؟ اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو۔ لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا، اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر، اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا، اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا، کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا۔ ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے، سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے، جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ جب مولا تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے تو وہ کس کے قابو میں آئے؟ اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا، چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا۔ جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا، دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا، اللہ اب بھی ہے۔ میرے عزیزوں، رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں گے۔ لیکن مومن بے قرار ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، مشکلوں سے گزارے جاؤ گے۔ ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور پہلے والوں کو جیسی مصیبتیں آئی ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ ان پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے، ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھا تھا رسول سے کہ اے اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں، لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں، کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے۔ آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ۔ میرے عزیزوں، ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان، اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے، لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے، صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے، اور پیروں میں ان کے چپل نہیں ہے۔ اور آج اگر آپ عرب کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا میں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ، پھر بتانا تمہارے تلوے نہ جلے تو مجھ سے کہنا، تلوے جل جائیں گے۔ 160 کلومیٹر کا سفر وہ صحابہ پیدل چل کر کے گئے۔ جب بدر کی وادی میں پہنچے ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تھی، زنگ لگا ہوا تھا، لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا۔ صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ، وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے۔ ویسے دوستوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر سے ایک اور نیو بیان کے ساتھ۔